जमाद उस्सानी का महीना अपनी आबोताब से शुरू है। इसी महीने में सन 21 हिजरी के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मायानाज़ सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात है। मैं आपकी खिदमत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उन्वान पर चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मेरे दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से 29 साल छोटे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद के कबीले का नाम बनु मखज़ूम है और ये इस्लाम के अंदर वो कबीला है जिसको भी मकाम हासिल है और इस्लाम से पहले भी इस कबीले को मकाम हासिल था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से हज़रत खालिद इब्न वलीद की शुरू में बहुत ज़्यादा नफ़रत, लड़ाई और बुग़्ज़ की बुनियाद पर बड़ी मुखालफत चली है, लेकिन जब इस्लाम लाए हैं और कलमा तय्यबा पढ़ा है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ग़ुलामी करके दिखाई है कि कायनात में चमकते हुरूफ़ के साथ मौजूद है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम वलीद है और इनकी वालदा का नाम लुबाना या लुबाबा, ये दो नाम हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद की ये वालिदा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी हज़रत मैमूना बिनते हारिस की बहन है। हज़रत खालिद इब्न वलीद इस हिसाब से हज़रत उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे लगते हैं। इनका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिश्ता इनको बहुत ज़्यादा बुलंद और मर्तबा फ़ायज़ करके बताता है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के मुकाबले में शुरू के अंदर पेश रहे। एक वक्त आया, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने दिल में सोचा कि यार, जिन बुतों की वजह से हमने अलम जंग बुलंद किया हुआ है, इन बुतों की परस्तिश से तो कोई टके का फ़ायदा ही नहीं है। इस्लाम ने दिल में घर करना शुरू किया। बहादुर आदमी थे, नौजवान थे और जरी थे। इनसे बड़ा शुजा और दिलेर देखने में कहीं कहीं मिलता था। जब भी किसी जंग में आए हैं, उस जंग को फ़तह याब किए बग़ैर खालिद वापस लौटे हों, ये मिलता ही नहीं है। खालिद इब्न वलीद जंग ओहद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, तो जो दोबारा हमला हुआ और जिससे फ़तह शिकस्त में बदली, वो वजह भी खालिद इब्न वलीद थे। तो खालिद इब्न वलीद जरी बंदे थे, तो इनने फ़ैसला किया किसी बुज़दिली की बुनियाद पे नहीं, किसी शिकस्त की बुनियाद पे नहीं, बल्कि हकीकत और दलाइल की बुनियाद पे। तो फ़ौरन अपनी ऊँटनी को मुहार डाली और मदीना की तरफ चल पड़े, मक्का मुकरमा से। रास्ते में इनको इनके एक जिगरी यार और दोस्त मिले जिनका नाम है हज़रत आमिर इब्न आस। ये भी सहाबी हैं, बाद में बने हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। उस वक्त ये भी दिल हारे हुए थे अपने बुतों से और इनका नज़रिया था कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाके इस्लाम की हक्कानियत सीखनी चाहिए। तो खालिद इब्न वलीद जब गुज़रने लगे तो उन्होंने पूछा, हुए अमर, आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा, मैं बस यार सोच रहा हूँ हम किस मज़हब पे हैं, क्या मामले हैं। तो उन्होंने कहा, छोड़ यार इस मज़हब को, चलें। कहाँ का मदीना मुनव्वरा चलते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलते हैं। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद और हज़रत आमिर इब्न आस ये दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। हदीस पाक में है, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मदीना मुनव्वरा में बैठे थे, तो अल्लाह के रसूल को जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके अल्लाह की तरफ से ख़बर दी इन दोनों के आने की। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि मक्का मुकरमा की वादी ने अपने 2 जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंके हैं। कुछ वक्त गुज़रे तो ये दोनों हज़रात पहुँच गए। इन दोनों ने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ा, माफ़ी मांगी, कलमा तय्यबा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गए। और इनका ये प्यारा ताल्लुक़ इस हद तक रहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी और बाकी गुनाहों से माफ़ी की ये खुशखबरी सुनाई। हदीस पाक में हज़रत आमिर इब्न आस तो इस्लाम लाने के बाद वापस मक्का मुकरमा चले गए, लेकिन हज़रत खालिद इब्न वलीद मदीना मुनव्वरा में ही रह गए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे मुसलमानों की कमांडर इन चीफ़ का ओहदा ये संभाला और इनने ऐसी कमांड की है, आपको शायद तारीख़ में कहीं ना मिले कि खालिद इब्न वलीद किसी जंग में पीछे रहे हों। इन्होंने इस्लाम लाने के बाद सबसे पहली जंग जो लड़ी है वो ग़ज़वा मूता है।
یہ اردن کے مقام پہ موتا وہ جگہ ہے جس پر 3 صحابہ مسلسل شہید ہوئے تھے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت خالد ابن ولید نے کمان ہاتھ میں لی اور اپنی 9 تلواریں توڑیں۔ یہ اس تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ جہاد کے دوران کسی کمانڈر کے ہاتھوں 9 تلواریں لوہے کی ٹوٹیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب خالد واپس لوٹے کہ اللہ پاک نے اپنی نیام سے نکلی ہوئی تلواروں میں ایک تلوار تجھے بنایا ہے، سیف من سیوف اللہ المسلول، تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں انہیں بھیجا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ان سے تھوڑی بہت خطا ہو گئی۔ وہ خطا یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے، حدیث پاک میں ہے، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن انہوں نے کہا سبحنا، ہم بے دین ہو گئے، حالانکہ ان بیچاروں کو سبحنا کا معنی نہیں آتا تھا کہ اس کا معنی بے دین ہونا ہے، وہ سمجھتے تھے مسلمان ہونا ہے۔ تو خالد بن ولید نے ان کے ساتھ جہاد کر ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کو پتہ چل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا تھا، خالد کل قیامت میں اس کلمے کا کیا جواب دو گے؟ تھوڑی سی ناراضگی اختیار کی۔ پھر کیا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ جتنے اونٹ بنتے ہیں ان کے فدیے کے، جتنا ان کا خون بہا بنتا ہے وہ سارا جا کے میری طرف سے آپ ادا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطا کو اپنی طرف سے تلافی ادا کی۔ اور پھر دوسری جنگ کا موقع حضور نے فرمایا خالد پھر بھی آپ جاؤ گے، لیکن اب احتیاط کرنا، اب خیال کرنا۔ یعنی جو لوگ ناراضگی کی بات کرتے ہیں نا اللہ کے رسول سے ان کی، تو ان کو یہ بات بھی تو دیکھ لینی چاہیے کہ دوسرے موقعوں پہ بھی حضور علیہ السلام نے پھر بھی حضرت خالد کو بھیجا۔ ایک موقع پہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت خالد نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جب داخل ہوئے تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے جس کی آواز ہے؟ تو میں نے کہا خالد بن ولید ہے۔ حضور نے فرمایا کیسا آدمی ہے، اللہ نے کیسے اس کو اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی یہاں بھی تعریف کیا۔ حدیث پاک کے مطابق جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں انتقال ہونے لگا تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملات میں موجود تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ابو بکر صدیق سے بیعت کی ہے اور مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف بنے ہیں۔ یہ عراق، یہ سلطنت روم کی ابتدائی حصے، یہ یمن، یہ فلسطین، یہ شام، یہ اردن، یہ تمام ملک حضرت خالد بن ولید کی نوک تلوار پہ فتح ہوئے ہیں۔ 126 جنگ ان کی پوری زندگی کا حصہ ہے۔ 126 جنگیں، میں نے ایک روایت پڑھی میں حیران ہو گیا، وہ کہتے ہیں 226 جنگوں کی روایات میں ملتی ہیں، کسی جنگ میں شکست نہیں ہے، کسی جنگ میں شکست نہیں۔ ایک موقع پہ ایک جہاد میں جا رہے تھے تو دوران لڑائی ان کے سر سے جو خد تھا نا جسے جنگی ٹوپی کہتے ہیں وہ گر گیا، تو اس کو فوراً اٹھا کے سر پہ رکھا، پھر انہوں نے تلوار سے جہاد کیا، وہ بندہ بھاگ گیا۔ ایک صحابی نے ایک موقع پوچھا خیر تھی آپ ٹوپی بعد میں اٹھا لیتے؟ کہا چھوڑ یار کوئی بات نہیں ہے، جانے دے بات کو۔ ایک اور موقع ہوا تو اپنی ٹوپی اپنے خیمے میں بھول گئے، راستے میں اپنے قافلے کو روک لیا، کہا پہلے میں وہ ٹوپی لے کر آؤ، وہ لے کر آئے، سر پہ رکھی، پھر گئے۔ تو اب صحابہ نے پوچھا کہ حضرت بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہا یار ایک راز ہے۔ کہا بتا دیں؟ کہا حدیث پاک میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کہا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حضور کے ساتھ حج کیا تو حج کے موقع پہ اللہ کے رسول نے جو سر کے بال منڈائے ان میں پیشانی کے بال اللہ کے رسول نے مجھے دیے تھے، تو میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا ہے، جس وقت یہ میرے سر پہ ہوتی ہے مجھے جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوتی، اسی لیے اس ٹوپی کو سر پہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کمانڈر ان چیف رہے، حضرت عمر کے دور میں، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی۔ حضرت عمر جیسے بندے نے اس خیال کو توڑا کہ لوگوں اللہ پہ یقین رکھو، یہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی، یہ کیا ہے؟ تو عین اس موقع پہ جب حضرت خالد بن ولید جنگ کے لیے تیار ٹھہرے تھے تو حضرت عمر نے یہاں سے خط بھیجا کہ خالد معزول ہے اور ابو عبیدہ بن جراح آج کے بعد کمانڈر ان چیف ہوگا۔ جو ان کے سپاہی تھے ان کو کمانڈر بنا دیا اور جو کمانڈر تھے ان کو سپاہی بنا دیا حضرت عمر نے۔ اب دیکھیں حضرت خالد کی اطاعت، عین جنگ کے موقع پہ یہ حکم آیا اور یہ بھی لکھا کہ جس حالت میں خالد ٹھہرا ہو اس سے سر کی ٹوپی اتار لو، وہ جو کمانڈر والی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تیار ٹھہرے تھے، ابو عبیدہ آئے اور حضرت عمر کا خط دکھایا، کہا سمعنا واطعنا، کہا مجھے قبول ہے۔ انہوں نے ٹوپی سر سے اتاری اور گلے میں پٹکا لٹکا دیا تاکہ پتہ چلے عہدے سے معزول ہو گئے۔ فوراً سر نیچے کیا، کہا پہلے بھی اللہ کے لڑتا تھا اب بھی اللہ کے لڑوں گا۔ اس سے حضرت عمر کا دبدبہ بھی سمجھ آتا ہے اور حضرت خالد کی اطاعت بھی سمجھ آتی ہے، بالکل کبھی بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ حضرت عمر نے ایک موقع پہ ان کو ایک علاقے کے گورنر بنا دیا، کہا آپ کی مرضی ہے بنا دیں،
آپ کی مرضی ہے نہ بنائیں، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے دین کی خدمت کے لیے، وہ کسی علاقے کے بڑے ہوں پھر بھی کریں گے، چھوٹے ہوں پھر بھی کریں گے۔ حضرت عمر نے گورنر بنا دیا تو کہنے لگے یار دنیا میں نہیں رہ سکتا، ان نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ 21 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت ایسے تھی کہ ایک بار ایک کافر نے اللہ کے رسول کو تو کہا تھا، ایسے انگلی کے اشارے سے، ان نے تلوار سے گردن اتار دی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک کافر ہو اور دوسرا آپ کی گستاخی کرے، مجھے قبول نہیں ہے۔ اس حد تک حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ ایک موقع پہ کھانا پیش ہوا، حضور علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کر لے، کہا مجھے پسند نہیں ہے، پوری زندگی اس کھانے کو انہیں نہیں کھایا، کہا میرے سامنے حضور نے اسے پسند نہیں کیا، میں نہیں کھاتا۔ آپ علیہ السلام کے گھر آیا کرتے تھے کیونکہ حضور کی بیوی ان کی خالہ ہے حضرت میمونہ بنت حارث، آنا جانا وہاں رہتا ہے، تو بہت آنا جانا رہتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیثیں بہت کم مروی ہیں کیونکہ ان نے وقت زیادہ جہاد میں گزارا ہے۔ ایک موقع پہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اللہ کے رسول، ایک بادشاہ کے گورنر نے اللہ کے رسول کو دھمکی آمیز خط لکھا۔ حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کے گئے اور اسی کو باندھ کے لے کر آئے، اور اس کے ہاتھ یوں گردن سے بندھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس گورنر کو پیش کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے معافی مانگی، اسے امان مل گئی، ورنہ خالد ابن ولید کی ہمت کو سلام۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کچھ اجمی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں سے کہنے لگے تم تو شراب پیتے ہو، وہ کافر تھے، کہ تمہیں شراب جتنی اچھی لگتی ہے نا مجھے اتنی شہادت کی موت پیاری لگتی ہے۔ پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں تھی جس پہ کسی تیر تلوار اور نیزے کا زخم نہ ہو۔ 126 جنگوں میں شرکت کی، شہادت کی موت نہیں ملی، بستر پہ موت ملی۔ جب بستر پہ فوت ہونے لگے کہنے لگے یار عجیب، میں نے جنگوں میں موت شہادت کو ڈھونڈا ہے اور مجھے موت نہیں ملی شہادت کی۔ تو ان کی بیٹی نے کہا اللہ کے رسول کا فرمان یاد نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کہا کیا فرمایا؟ سنے ہوئے تو کئی تھے نا، اب موقع پہ ان لوگ سامنے کہا کیا فرمایا؟ کہا دو باتیں ہیں، پہلی بات حضور نے فرمایا شہادت کی تمنا دل سے سچی ہو، بستر پہ فوت ہو جاؤ گے اللہ شہید بنا کے اٹھائے گا۔ کہا بیٹی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ کہا دوسری بات؟ تو پھر دوسری اس چھوٹی بیٹی نے بتائی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو تو فرمایا تھا آپ اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، اگر آپ کو کافر مار دے تو وہ کہیں گے نا ہم نے خدا کی تلوار توڑ دی ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان بھی پورا ہوگا اور آپ کو شہادت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو 21 ہجری میں یہ دنیا سے گئے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک جملہ حضرت خالد کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر جہاد کے میدانوں میں موت ہوتی نا تو خالد ابن ولید کی زندگی اس بات کو رد کر رہی ہے کہ میدان جہاد میں موت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں گے تو موت آ جائے گی اور اللہ رب العزت نہ چاہیں تو موت نہیں آ سکتی۔